बुलेटिन में खुशामदीद। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में फौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना हकीकत पसंदी नहीं। किसी को मुखालफीन के बयानात और ट्वीट्स पर एक तरफा एतबार नहीं करना चाहिए। बहुत से मामलात में ये चीजें लोगों को गुमराह करने के लिए शाया की जाती हैं। अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है तो इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तला करेंगे। रूस और चीन के साथ सफारती ताउन से सलामती काउंसिल में खित्ते के बाज़ ममालिक की शरपसंदाना कार्रवाइयों पर काबू पाने में कामयाब रहे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। तेहरान ने जंग के खात्मे और मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ अमरीका को इरसाल कर दी। ईरानी मीडिया का कहना है, मुज़ाकरात के लिए नया फार्मूला गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी सालिस को पेश किया गया। ईरानी हुकाम का कहना है, जंग का खात्मा और पायदार अमन अमरीका के साथ मुज़ाकरात में तेहरान की तरजीह है। यह अहम मामला है। इसी पर बात करने के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। तेहरान ने जंग के खात्मे और मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ अमरीका को इरसाल की है पाकिस्तान के जरिए। क्या लगता है, मुमकिना तौर पर इन तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम को तर्क करने की तजवीज़ भी शामिल हो सकती है? देखिए, बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं सामने, लेकिन जब तक हमारे पास एक ब्लूप्रिंट ना आए, कोई फ्रेमवर्क सामने नजर ना आए, तो सारी बात है हम अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या क्या बातें हो रही हैं। लेकिन ये जो नया प्रपोजल है जो पाकिस्तान को दिया गया है, सारी बात है पाकिस्तान ने इसको कन्वे कर दिया होगा। इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि एक तरफ जो ब्लॉकेड है वो जारी है और ईरानियंस ये समझते हैं कि ये जो ब्लॉकेड है ये बड़ा सख्त होने वाला है आइंदा कुछ दिनों के अंदर। दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बात कर रही थी अपने मिलिट्री कमांडर से, और अभी कमांडर सेंटकॉम ने ब्रीफिंग भी दी है अमेरिकन लीडरशिप को कि क्या क्या जो नए ऑप्शंस हैं वो सोच रहे हैं। और ये जो नेवल जो सीज है इसके हवाले से भी सारी बात है ईरानियन लीडरशिप देख रही है कि ये वो इसको मिलिट्री ऑपरेशन ही समझते हैं कि ये जो नेवल सीज है ये ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन ही है और इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो चीजें यहीं पे लॉक रहती हैं कि ईरानियंस कहते हैं कि जी नहीं पहले सीज खत्म करें फिर हम बात करेंगे, और अमेरिकन कहते हैं कि नहीं पहले हमें कंक्रीट जो ऑप्शंस हैं हमारे सामने लेके आए फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो चीजें स्टैंड स्टिल हैं। लेकिन खतरा ये है कि इन सारी आज अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, ये जो प्रपोजल शेयर किया गया है, तो फिर तो चीजें समझ आती हैं। लेकिन अगर बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता और अमेरिकन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते, जिस तरह के अमेरिकी सदर ने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो हमारे पास प्रपोजल आया था उसके 10 मिनट बाद ही हमने नया प्रपोजल भेज दिया था, तो फिर तो मुझे लगता है कि चीजें जो हैं वो किसी और डायरेक्शन में जा सकती हैं। और तो अब देखना यह है कि ये प्रपोजल क्या है, अमेरिकन देखना होगा कि ये प्रपोजल क्या है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको मुमकिना तौर पर क्या तजावीज हो सकती हैं? कहीं कोई लचक दिखाएगा ईरान, या फिर कहीं कोई अमेरिका लचक दिखा सकता है? और दोनों ममालिक में से क्या ख्याल है आपका कि कौन सा मुल्क जो है वो जल्द अज जल्द इस जंग से निकलना चाह रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि दोनों ही निकलना चाहते हैं, दोनों ही बाहर सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही पब्लिक पोस्टरिंग कर रहे हैं। दोनों ही ये नई तासुर देना चाहते कि वो कमजोर हैं इस वक्त। तो सारी बात है अमेरिकी सदर तो वो उनके बारे में वो कहेंगे जी कि मैं तो सबसे बड़ी मिलिट्री है, हमने इतने मिलिट्री मकासद हासिल किए हैं, तो हमें टेबल पे भी कामयाब होना चाहिए। ईरानियंस ये समझे हैं कि जी हमने लड़ाई तो लड़ी है, तो अब अगर टेबल पे हम नाकाम हो जाते हैं और अमेरिकन प्रेशर में आ जाते हैं और वो सारा कुछ मान जाते हैं, तो फिर हमने क्या लिया। तो इस सिचुएशन से देखिए, पहले आपको याद होगा कि सीज फायर में सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया, शुक्रिया ईरान ने और अमेरिका ने अदा किया। अब ये जो पोजीशन है ना, ये और ज्यादा टेक्निकल है, जिसमें दोनों साइड्स ये देख रही हैं कि हम टेबल पे अपने आप हम ना हारें। और मुझे लगता है ये है कि ये जो टेबल पे स्टैंड स्टिल पोजीशन है, ये एक नई जंग की तरफ सिचुएशन जा सकती है। अगर आज प्रपोजल नहीं अमेरिकन को पसंद आता या वो समझते हैं कि ये हमारी मर्जी का नहीं है, ये हमारे इंटरेस्ट पूरे नहीं होते और ईरान इसमें मजीद गुंजाइश दे सकता है या नहीं दे सकता, वो भी आइंदा आने वाले दिनों में कुछ पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि एक नई लिमिटेड अगर स्ट्राइक फिर शुरू हो गई, फिर जीसीसी ममालिक पे हमले होने शुरू हो गए, तो ये एक बड़ी गलत किस्म की पिक्चर चली जाएगी। मुझे लगता है कि ये इस मौके को ईरानियन एंड अमेरिकन दोनों को देखना चाहिए। अमेरिका
کو بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا چاہیے, ایرانینز کو بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا چاہیے, اور جو کوئی ایسا پاسبل سینیریو ڈیولپ ہو کہ جس میں دوبارہ جنگ میں نہ جانا پڑے, بیکاز اگر دوبارہ جنگ میں جاتے ہیں اور اگر ایرانی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ مہنگائی برداشت نہیں کر سکتا, وہاں تیل کی قیمتیں بہت ہو جائیں گی اور امریکہ کو ڈرائیں گے بار بار اس پوائنٹ کا ویو سے, تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکن لیڈرشپ اس چیز سے انڈر پریشر آئے گی. اور ایرانینز بھی جنگ کر کر کے اتنے وہ اب اپنا نقصان برداشت کر کر کے وہ ہو چکے ہیں کہ ان کو اس چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے, تو وہ اس چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ملٹری گراؤنڈ میں جو آؤٹ کم ملا ہے اس کو وہ دونوں ٹیبل پہ بھی جیتنا چاہتے ہیں کہ ہم ٹیبل پہ ہماری کمزوری سامنے نہیں آنی چاہیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ ٹیبل پر وہ جیتے ہیں, ایک طرف امریکہ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے, دوسری جانب ایران بھی. لیکن جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ اپنا تیل نہیں بیچ پائے گا تو اس کی تو پائپ لائن پھٹ جائے گی, ان کے تو کنویں ابل جائیں گے, تو کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی پریشر جو ہے یہ ایران کے لیے آپ اس میں کوئی تشویش کا پہلو دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کو؟ دیکھیے ہوتی تو ہے, تشویش تو ہے اس میں, یہ نہیں ہے, لیکن کئی خبریں یہ بھی آتی ہیں کہ ایران بہت سارا تیل جو ہے یا جو اس کی شپس ہیں وہ اس بلاکٹ سے بھی گزر گئی ہیں, یا امریکنز کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ شیڈو شپس ہو سکتی ہیں سم ٹائمز. تو لیکن یہ ایک پرابلم ہے ان کے لیے کہ اگر وہ اپنی پروڈکشن جاری کیے ہوئے ہیں اور وہ کہیں اس کو بیچ نہیں سکتے, کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے, تو جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد تو ایرانینز اپنا تیل بیچ رہے تھے اور امریکن چاہتے تھے کہ ایران اپنا تیل بیچے تاکہ دنیا میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ صحیح رہے اور جو تیل مہنگا نہ ہو اور انفلیشن نہ ہو. اب وہ سمجھتے ہیں ایک ڈفرنٹ سچویشن میں ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینیریو ہمارے سامنے ہے اس میں امریکنز بھی یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ چوک کریں, اور ایرانینز یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں چوک کریں گے اور لڑائی شروع ہوگی. اگر وہ کہہ رہے ہیں, ایرانینز کہتے ہیں کہ اگر لڑائی شروع ہوئی, ہم پہ دوبارہ حملہ ہوا تو آپ کے یہاں مہنگائی اور بڑھ جائے گی. تو یہ دونوں اس سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کو بڑا کردار ادا کرنا چاہیے, انہوں نے کافی زیادہ پریشر ایران پر ڈالا ہے. اور ڈاکٹر صاحب صرف ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر اس کے اثرات خاصے خراب مرتب ہو رہے ہیں, جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں تیل کی پرائسز بڑھنے کی صورت میں. جی بالکل, آپ تیل کی قیمتیں ہیں اور ایران بار بار جو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی, تو اور پھر یو اے ای اوپیک سے باہر نکلا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب تک امریکن اس پرپوزل پہ جواب نہیں دیتے تو پتہ نہیں چلے گا کہ سچویشن کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اگر امریکن اس پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے فار انسٹنس, تو اس اور یہاں یہ ایک ایسا پرپوزل ہے کہ جس سے تھوڑی گنجائش ایران نے مزید پیدا کی ہے, اور امریکن یہ سمجھیں گے کہ ہمیں مزید ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اور گنجائش نکالیں, تو ہو سکتا ہے کہ جنگ کی طرف نہ جایا جائے. لیکن اگر یہ پرپوزل بھی ریجڈ ہے اور امریکن اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کی بھی وہ وائلیشن دوبارہ ہو جائے اور امریکن اسٹرائک بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امریکن رسپانس کیا آتا ہے, اور وہ اپنی بلاکیٹ بھی رکھا ہوا ہے, وہ ملٹری آپشنز بھی ڈسکس کر رہے ہیں, وہ ڈپلومیسی کو بھی جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے امریکن لیڈرشپ تمام آپشنز کے اوپر کام کر رہی ہے اور اپنا پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے تاکہ ایران یہ نہ محسوس کرے کہ جی ہم اب جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جی امریکہ جنگ نہیں چاہتا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا جانا ہے, وہاں پہ امریکہ میں مہنگائی ہو رہی ہے. یہ جو نیریٹو بلڈ کیا گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ امریکن اس نیریٹو کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے. اور آپ دیکھیں اس میں اسرائیل خاموش بیٹھا ہوا ہے, بالکل سائلنٹ ہے, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز کیا لیڈ لیتے ہیں. تو اب یہ پتا چلے گا کہ اس پرپوزل میں اگر کوئی زیادہ ایران نے نرمی دکھائی ہے یا وہ مانے ہیں اس پرپوزل میں کہ کچھ اور وہ چیزیں دینے کو تیار ہیں, تو ہو سکتا ہے مزید یہ اسٹرائکس وغیرہ نہ ہوں, کیونکہ ایران نے جو پرپوزل شیئر کیا ہے ان کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ امریکن نئی آپشنز پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری شپس کے اوپر جو ہے وہ سیج بھی موجود ہے. تو ایک بڑا ایک ایسی تو آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب وہ نئی آپشنز کیا ہو سکتی ہیں اور کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا مستقل جنگ بندی دیکھ رہے ہیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ ایران پر چھوٹا مگر بھرپور حملہ کرے؟ دیکھیں اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے مستقل جنگ بندی کے چانسز یا پھر حملے کے؟ جی حملے کے چانسز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اب امریکنز کمزور ہیں, اب ان کے الائز ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں,
اور امریکہ میں مہنگائی ہو سکتی ہے، ویسٹرن الائز ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضرور وہ سوچتے ہیں، اور یو ایس اپوزیشن ان کے اوپر پوچھ رہی ہے. پھر امریکی صدر کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جنگ شروع کی ہے تو وہ 60 دن تک تو وہ کر سکتا ہے، اس کے بعد ان کو کانگریس کو پوچھنا پڑے گا. تو امریکن پریزیڈنٹ کے انٹرنل جو ڈائمینشنز ہیں، اور امریکن اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو بیچ میں سیز فائر کر دیا ہے، تو یہ سیز فائر کو وہ وار ٹائم ایران نہیں مانتے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر تو امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے اور ایران اس کا سخت رد عمل دیتا ہے، یا رد عمل کے طور پر وہ جو جس طرح سے پہلے دیگر ممالک کو، پڑوسی ممالک کو میں جو امریکن بیسز تھی ان کو نشانہ بنایا، اسی طرح کا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو یہ تو پھر آگ پھیل جائے گی، بات تو پھر وہیں پر آ جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی. جی یہ دیکھیں اس کے کبھی چانسز موجود ہیں، اس ایلیمنٹ کو، اس پوائنٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جب آپ دیکھ رہی ہوں کہ سینٹ کام چیف بریفنگ دے رہے ہوں تو اٹ مینس کہ ان آپشنز کو، یہ جو سینٹ کام چیف بریفنگ دے رہے ہیں، یہ جو آپٹکس ہیں، یہ آپٹکس ظاہری بات ہے ایران کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. ایرانینز بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی، آپ لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم آپ کے لیے زیادہ اس کو مشکل کر دیں گے. وہ ایران کی امریکن ولنریبلٹیز اور کمزوریوں پر بات کر رہے ہیں، امریکنز ایران کی کمزوریوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب اس پرپوزل پہ اگر تو ایرانینز نے زیادہ سپیس کریٹ کی ہے پچھلے پرپوزل سے، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ امریکن زیادہ پش کریں اور کہیں جی ٹھیک ہے ایک پرپوزل اور ان سے لیتے ہیں، ایک سٹیپ اور وہ جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ دینی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا فیوچر بھی طے کرنا ہے. کیونکہ جو لاسٹ ٹائم ایرانی فارن منسٹر کا ڈاکٹر صاحب آپ اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے مالک صاحب جب بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس جنگ کی وجہ نہیں ہے، اس جنگ کے نتیجے میں جو ہے بلاکیڈ لگا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آبنائے ہرمز پر ڈیڈ لاک ہے یہ کہیں جا کر ٹوٹے گا یا پھر نہیں؟ دیکھیں آبنائے ہرمز جو ہے نا وہ ایران کی اسٹرینگتھ ہے اس وقت، اس کو بند کرنا. ایران اس کو ایز اے لیوریج استعمال کر رہا ہے اپنے انفلوئنس کے لیے. اور لیکن وہیں ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ بھی تو اس کو استعمال کر رہا ہے نا. جی وہ استعمال کر رہا ہے ایران کو کمزور کرنے کے لیے. وہ تو ایرانی شپس کو یا اس کے بلاکڈ یا اس کے سیج کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ، اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو تھوڑا لمبا بھی کیا جائے، تاکہ ایران اس مسئلے کو لمبا کرے اس سینس میں کہ اس سے جی سی سی پارٹنرز کے ساتھ وہ زیادہ قریب ہو. کیونکہ ایران نے ایک آئسولیشن نظر آ رہی ہے اس کو کہ اگر جی سی سی پارٹنرز کے ساتھ، جی سی سی ممالک کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے جن تمام ملکوں کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں، تو ایران آئسولیٹ ہوگا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ریجنل فریم ورک اسٹیبلش کریں جس میں وہ یہ کہیں کہ ہم تو جو جی سی سی پارٹنرز کے ساتھ مل کے وہ ایک ریجنل فریم ورک ہو، لیکن اس میں وہ اپنی ڈومیننس بھی رکھنا چاہتے ہیں. جس طرح کہ کل آپ نے دیکھا ہے کہ جو نئے سپریم لیڈر کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی گلف کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جی کسی فورن فورسز کو کوئی حق نہیں اس خطے میں رہے. اس خطے میں وہ اپنی انہوں نے اجارہ داری کی بات کی ہے، جو اسٹیٹ آف ہارمز کے حوالے سے انہوں نے کھل کے بات کی ہے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی نظر آ رہا ہے. تو وہ ایک لمبے عرصے تک اس علاقے پہ اپنا کنٹرول چاہتے ہیں، وہ اسٹریٹ پہ کنٹرول چاہتے ہیں تاکہ ایران کمزور نظر نہ آئے. اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو خطے کے ممالک ہیں، کنٹرول تو انہی کا تھا، کنٹرول تو یا ان کا تھا یا عمان کا تھا. نہیں دیکھیں تب کی پوزیشن، یہ پہلی پوزیشن تو یہ تھی کہ یہ فری اسپیس تھی. یہ جتنی بھی یہ جو سی لینز آف کمیونیکیشن ہے یہ بالکل فری تھی. اس پہ کوئی ملک کسی کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بند کرنے جا رہا ہوں. یہ پہلی دفعہ سینیریو ایک ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو کمپلیٹلی چوک کرتے ہیں یا منع کرتے ہیں کوئی یہاں پہ نہ آئے. ادروائز تو کبھی ایرانینز نے بھی اس آپشنز کو ایکسرسائز نہیں کیا. تھریٹیکلی لکھا پڑھا بولا تو جاتا تھا، لیکن کبھی یہ آپشنز نہیں آئے. لیکن اب وہ جو کیونکہ یہ ان کو اسٹرینگتھ ملی ہے تو وہ اس اسٹرینگتھ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. کیونکہ ان ملک، یہ جو ملک ہیں، اگر آپ جو نئے کوئی آئل کوریڈور بھی یا آئل پائپ لائن بھی بنا لیتے ہیں یہ ممالک، اور تیل کسی اور ریڈ سی سے یا کسی اور جگہوں سے کر لیتے ہیں، تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نارمل زندگی تو اس سے متاثر ہوتی ہے. ان کا کھانا پینا تو بہت نارمل زندگی تو متاثر ہوگی ڈاکٹر صاحب، لیکن وہ جو ٹول ٹیکس کی بات کی ایران نے کہ جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا تو وہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ برقرار رہے گا یا پھر یہ ختم بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟
دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹول ٹیکس تو نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسے پسند نہیں کرے گا کہ یہ ٹول ٹیکس ہو، اور کیونکہ ایران اکیلا ملک تو نہیں ہے یہاں پہ جو سب کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں ٹول ٹیکس لوں گا. یہاں پہ عمان بھی ہے، یو اے بھی ہے، اور ممالک بھی ہیں، تو وہ ایران اکیلے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اپنی اس پوزیشن کو کہ وہ جو مرضی کہہ دے اور باقی اس کو مان لیں گے، لیکن وہ اپنا ایک اپر ہینڈ رکھنا چاہتا ہے. اپر ہینڈ رکھنا تو چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. معاملہ اگر تو لمبا ہوتا ہے تو ظاہر ہے فائدہ تو خیر کسی کا بھی نہیں ہوگا، لیکن زیادہ نقصان کس کا دیکھ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو چائنا بھی جانا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے سب کو ہی نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں نا تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے. امریکنز کے ہاں اگر $1.5 پر بیرل قیمت بڑھ بھی جو ہے وہ گیلن قیمت بڑھ بھی گئی ہے وہاں کے اندر، تو کوئی اتنی لمبی چوڑی وہاں پہ بھی مہنگائی کا ٹرمپ صاحب کو کوئی پرواہ نظر نہیں آتی. اس کی وجہ انہوں نے کون سا دوبارہ الیکشن لڑنا ہے. ان کے جو الیکشن لڑنے کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہ اپنی لیکن ان کی پارٹی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب. وہ دیکھیں وہ ان کی پارٹی ہے، لیکن جو ریپبلکن پارٹی بھی ان سے ناخوش ہے، کیونکہ ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو میگا کا کنٹرول ہے، میک امریکہ گریٹ اگین کی جو تھیوری ہے، جو آئیڈیا ہے، ٹرمپ صاحب ریپبلکن پارٹی کو اپنی تھیوری اور اپنے آئیڈیالوجی کے ارد گرد لے کے آنا چاہتے ہیں، اور جس میں وہ آپ کو اکثر جو کانگریس کے اندر تقسیم نظر آتی ہے، جو سم ٹائمز جو ریپبلکن جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کو بھی ٹف ٹائم دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہماری یہ تھیوری نہیں ہے کہ ہم جو ٹرمپ صاحب بول رہے ہیں ہم وہ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو اگلا الیکشن ہے وہ کوئی ڈیلیوری کے اوپر نہیں ہے کہ میں نے کیا ڈیلیور کیا، کیونکہ انہوں نے بڑی تقسیم پیدا ہوئی ہے. آپ آئس کو دیکھ لیں، جو گلوبل الائز تھے آپ ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر یہ جو یہ سچویشن ہے، مجھے لگتا ہے ان کے اگلے جو انہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ اور ایشوز کے اوپر لڑنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر قمر شیما صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکتا، ان کے لیڈر ختم کر دیے گئے ہیں. صدر ٹرمپ نے نیوز میکس کو انٹرویو میں کہا کہ ہم ایران میں جنگ جیت چکے ہیں، لیکن اس جنگ کو مزید بڑے مارجن پہ جیتنا چاہتے ہیں. ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہو چکی ہے، انہیں جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. Dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil. And hopefully it can be worked out very soon. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down. And their missile factories are almost 90% down. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.